أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظیما۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 49 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ سب کچھ معاف کر دے گا جس کے لیے وہ چاہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ افترا کیا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو شرک ہے سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ میں اپنے بندے جو ہیں کمزور ہیں، ان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، وہ غلطیاں بھی کریں گے، گناہ بھی کریں گے، میں ان کے سب غلطیوں کو، ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، لیکن جو شرک کرے گا، میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، میں اس شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یعنی شرک جو ہے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں معاف فرمائے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے اپنے مومن بندوں کے آگے، اپنے جو مخلوق ہے اس کی دنیا میں بنائی گئی، ان کے آگے اللہ نے یہی بیان فرمایا ہے۔ سامعین کرام، جناب طاہر امجد صاحب مورخہ 28 مارچ 2021 کو انہوں نے ایک سوال اٹھایا اس عجز کے حوالہ سے۔ وہ اپنے سوال میں فرماتے ہیں، میں اب ان کا سوال پڑھنے لگا ہوں، وہ اپنے سوال میں فرماتے ہیں،
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दरख्वास्त है आपसे, जब भी आप मुनासिब समझें, आप तारिक चौहान साहिब से, कदीर भाई से, अब्दुल गफ्फार जंबा से या ज़हूर साहिब जो भी हैं, उनसे एक सवाल पूछने को दिल कर रहा है, नहायत अदब के साथ, इज़्ज़त के साथ, अपनी मालूमात के लिए, कि क्या आज तक तारीख़ इंसानी में कोई ऐसा मामूर मिनल्ला भी आया है जो किसी फासिक और कज़्ज़ाब की बैत में रहा हो, उसने किसी की ग़ुलामी का दावा किया हो, बैत की हो और उसको बरमला अपना आका और ख़ुद को उसका ग़ुलाम करार दिया हो। कोई एक मिसाल हो तो मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाएं। जनाब ताहिर अमजद साहब के इस सवाल का जवाब अज़ीज़म हमारी जमात के एक बड़े एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं, उस स्वीडन में रहते हैं। तो अज़ीज़म अब्दुल कदीर साहब ने जनाब ताहिर अमजद साहब के इस सवाल का जवाब दिया। अज़ीज़म अब्दुल कदीर साहब ने अपने जवाब में जनाब ताहिर अमजद साहब को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दो मिसालें पेश की थीं, इसी हवाला से जो उन्होंने इस आजिज़ के मुतल्लिक़ एक इतराज़ उठाया है। और मोहतरम जनाब अमीर फैसल साहब ने भी अज़ीज़म अब्दुल कदीर साहब के जवाब को सराहा था और उसे पसंद किया था। लेकिन सामिन इकराम और मेरे तमाम अहमदी बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं आप सब से कहता हूँ कि अज़ीज़म अब्दुल कदीर साहब का ये जवाब और उस जवाब की जो जनाब मोहतरम अमीर फैसल साहब ने तारीफ़ की थी, ये तारीफ़ जनाब ताहिर अमजद साहब को अच्छी ना लगी। उन्हें यानी ये तारीफ़ जो है जनाब अमीर फैसल साहब की, ये भी उनको पसंद ना आई। तो फिर उन्होंने 29 मार्च 2021 को दोबारा अपने सवाल की वजाहत करते हुए उसे इस तरह दोहराया। वो अपना सवाल दोहराते हुए फरमाते हैं, यानी जनाब ताहिर अमजद साहब वो फरमाते हैं, और मेरा सवाल मैं बिल्कुल खोल देता हूँ। काफ़ी मैं आगे पीछे छोड़ दी हैं, जो मुतलका जो बातें हैं मैंने वो नोट करके मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये जो मैं पढ़ूँगा इसके आगे पीछे भी कुछ बातें उन्होंने फरमाई हैं। असल जो सवाल उन्होंने दोहरा कर बयान किया है वो यही है जो मैं पढ़ रहा हूँ। वो फरमाते हैं, और मेरा सवाल मैं बिल्कुल खोल देता हूँ, उसमें कोई इतनी उलझन नहीं है कि जंबा साहब मोहतरम, जिनको आज फासिक और फाजर और कज़ाब कह रहे हैं, जिन खुलफा को उन्होंने उनकी बैत की, ऑन रिकॉर्ड है, उनको अपना आका माना, ख़ुद को उनका ग़ुलाम कहा। क्या ऐसी कोई मिसाल मज़हबी दुनिया में मिलती है या नहीं मिलती? आपने उसको मुंतबिक किया सियासी हुकूमतों पर। वो जनाब मोहतरम अमीर फैसल साहब की जो उन्होंने तारीफ़ की थी, उसके हवाले से ये बातें उनसे कर रहे हैं। सवाल भी उन्होंने उठा दिया, खोल दिया, वजाहत कर दी है। आगे वो फरमाते हैं, लेकिन ये जो सवाल कदीर भाई से किया है, इसकी नौइयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप बिल्कुल अमीर फैसल साहब गलत समझे हैं कि मेरा मफहूम क्या था, और आप जो कह रहे हैं कि सियासी हुकूमतों के तले रह रहे हैं, तो ये सियासत और चीज़ है। मैं रूहानियत की बात कर रहा हूँ कि एक मामूर मिनल्ला किसी फासिक और कज़्ज़ाब की बैत में रहा है। मैं जानना चाहूँगा। सामिन इकराम, ये सवाल मैंने अभी ताहिर अमजद साहब का पढ़ा है। आगे बात बताने से पहले, अगली बात बताने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जनाब ताहिर अमजद साहब, मैं जमात अहमदिया कादियान जो है आजकल, उसे मैं जमात अहमदिया कब्रिस्तान कहता हूँ। मैं भी और मेरे वालिद साहब भी इसी जमात में पैदा हुए, और हमारा इसी जमात से बचपन से ही पैदाइश के बाद ये तल्लक है। ना मेरा ख्याल है मेरे वालिद साहब ने कभी
مرزا بشیرالدین محمود احمد کی قادیان جا کر بیعت کی تھی یا ربا میں کی تھی، نہ ہی اس عاجز نے جماعت احمدیہ قادیان میں جناب مرزا ناصر احمد کے پاس جا کر ان کی بیعت کی تھی، تو نہ ہی میں نے مرزا طاہر احمد صاحب کی کبھی بیعت کی تھی جا کر ان کی بیعت کی تھی، اور یہ نہ ہی میں نے مرزا مسرور احمد صاحب کی بیعت کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس جماعت میں پیدا ہوا، یہ میرا پیدائشی عقیدہ تھا، جو بھی جماعت احمدیہ قادیان کے عقائد ہیں میری بھی وہی عقائد تھے اور میرے والد صاحب کی تھے۔ ہاں، جب اللہ نے مجھے کھول کر بتا دیا، سب کچھ بتا دیا، تو میں نے وہی باتیں پھر 1993 میں اپریل کے شروع میں جناب مرزا طاہر احمد صاحب کے آگے کھول کر رکھ دی، تو ان کو اچھا نہ لگا جو میں نے لکھا ہے۔ بہرحال میں جناب طاہر امجد صاحب سے کہتا ہوں کہ میں نے کبھی جا کر زندگی میں مرزا طاہر احمد صاحب کو ان کے جا کے بیعت نہیں کی۔ ہاں، اسی جماعت میں پیدا ہوا۔ ظاہر ہے کہ جب ایک خلیفہ اس دنیا سے جاتا ہے، یہ نام نہاد خلیفوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو نیا جو جس کو وہ اس کی نشاندہی کر جاتا ہے اپنی زندگی میں، وہ بن جاتا ہے۔ تو وہاں مسجد میں یہ ڈرامہ سارا ہوتا ہے، تو اس میں بیٹھ کے لوگ جو ہوتے ہیں اپنی گھر کی، اپنی ملازموں کی، اپنے وہ جو امراط یافتہ لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے ممبر بنایا ہوا ہے، اور اپنی وہ جو انہوں نے مسجد سے انتخاب بنائی ہوئی ہے، گھر کی ہے نا، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس جو نام نہاد خلیفہ ہے اس کے مرنے کے بعد ہم نے کس کو بنانا ہے، وہ اس کی نشاندہی کر جاتا ہے۔ تو وہی مسجد میں بیٹھ کے پھر اس کا اعلان ہو جاتا ہے اور باہر نکل کے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ خدا نے خلیفہ بنا دیا ہے۔ اتنا بڑا بہتان خدا پر لگا دیا جاتا ہے، جبکہ سارا ڈرامہ خود آپ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر پوری جماعت جو ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ انفرادی طور پر کوئی کم ہی لوگ ہوں گے جو جا کے بیعت کرتے ہوں گے، عام لوگ جو ہیں سارے، ان میں بھی شامل ہوں، تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، یہ خدا کے ہی بنائے ہوئے خلیفے ہوں گے، تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اسی جماعت میں ہیں اور انہی خلیفوں کو ہم مان رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ میں ضمنی طور پر بتایا ہے جناب طاہر امجد صاحب کو کہ میں نے جا کر خود ہاتھ سے مرزا طاہر احمد کی کبھی بیعت نہیں کی۔ تو آپ نے سوال اس انداز سے کیا ہے کہ وہاں پر بتایا لوگوں کو، جنبا صاحب میں جا کے بائی ہینڈ ان کی میں نے بیعت کی تھی، ایسی کوئی بات نہیں۔ آگے میں بتانا چاہتا ہوں جناب طاہر امجد صاحب کو، ان کے سوال کے حوالے سے یہ باتیں میں بتاؤں گا آج، کہ پہلی بات تو یہ ہے جناب طاہر احمد صاحب کہ آپ کا بھائی اکرم محمود صاحب جو ہے نا، جس کا عرف خالد واسطی نے رکھا ہوا ہے، میں نے 2014 سے 2020 تک اسی قسم کے انہوں نے بہت سوال کیے ہیں، میری کتاب غلام مسیح الزمان سے انہوں نے اٹھا کر اسی قسم کے بڑے سوال کیے، میں نے 6 سالوں کو میں جواب دیتا رہا ہوں۔ اور میں آپ کو ضمنی طور پر بتا دیتا ہوں کہ میرے 3 خط ہیں اس وقت الغلام.com پر بھی، وہ آن ایئر ہیں، اور کتاب غلام مسیح الزمان بھی پرنٹڈ ہیں، یہ تینوں خط۔ پہلے خط میں نے 3 دفعہ ان کو اے میرے آقا، اے میرے سید کہا۔ دوسرے خط میں نے 62 دفعہ ان کو اے میرے آقا، اے میرے سید کہا، اور میں نے اپنے آپ کو غلام کہا۔ اس میں بالکل میں اپنے قائم ہوں اس بات پر۔ اور تیسرے خط میں نے 43 ٹائمز مرزا طاہر احمد کو اپنا آقا کہا اور ان کو اے میرے سید کہا۔ میں نے عزت دی ان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے نبیوں اور مرسلوں کو کہ جب تم اپنی دعوت پیش کرو اپنی قوم، جس قوم میں اللہ انہیں کھڑا کرتا ہے، تو بڑی حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اپنی دعوت پیش کرو۔ جس طرح حضرت موسیٰ السلام کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب اپنا مرسلین میں شامل کیا، ان کو بنایا، تو ان کو حکم دیا کہ جاؤ، فرعون باغی ہو رہا ہے، ان کے پاس جاؤ۔ لیکن اللہ نے ساتھ ہی یہ نصیحت فرما دی کہ جا کر تم نے بڑی نرم زبان میں اس کو ایک پیغام دینا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، اور تو یہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اللہ نے ان کو یہ کہا تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ نرم زبان میں جب آپ اس سے کہو گے، ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائے، اس پہ غور و فکر کرے۔ تو جناب طاہر امجد صاحب، یہ میں نے بھی بڑی عزت اور بڑے ادب کے ساتھ، مجھے پتہ تھا اس وقت، بلکہ 10 دسمبر 1983 میں ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد مجھے ساری اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا کہ یہ سارے گمراہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ مسلم موت کا جب دعویٰ جھوٹا ہے ان کا، اور کوئی یہ خلافت نہیں ہے، نہ ان کا خدا سے کوئی تعلق ہے، نہ امت محمدیہ میں آسم کی خلافت کے علاوہ کسی مسیح، کسی مجدد، کسی مہدی کے خلیفے امت محمدیہ میں بن سکتے ہیں قیامت تک۔ سورت نور کی آیت نمبر 56 کے مطابق جو خلفاء
उम्मत महमदिया में अल्लाह ताला खड़ा करेगा, अल्लाह खड़ा करेगा, उनको बनाएगा। मस्जिदों में ड्रामों से नहीं वो बनेंगे। क़यामत तक वो अवलन अल्लाह ताला के खलीफे होंगे और सानियन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफे होंगे। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम हकमुद्दौला ने अपनी किताब बराहीन अहमदिया में मैं वो हवाला को 20वें दफ़ा पेश कर चुका हूँ। ऐत इस्तखलाफ के मुताबिक बनने वाले खुलफा को हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब ने अल्लाह ताला के खलीफे और उसके बाद आसम के खलीफे करार दिया है। और इन्हीं खुलफाए अला मिनहाज नबूवत के सिलसिले के मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब ने अपने मुतल्लिक़ फरमाया है तोहफ़ा गोलरविया में कि मैं 14वीं सदी हिजरी के सर पर इसी खुलफाए अला मिनहाज नबूवत के सिलसिले का 13वां खलीफा हूँ। ज़ाहिर है उसके बाद 15वीं सदी हिजरी के सर पर 15वां खलीफा होगा इसी खुलफाए अला मिनहाज नबूवत के सिलसिले का। तो उम्मत मोहम्मदिया में किसी मसीह, किसी महदी, किसी मुजद्दिद के खलीफे का कोई तुक नहीं बन सकता। और सूरत नूर की आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं नेक और साले लोगों को खलीफे बनाऊंगा। ये नहीं कहा कि जो पेरिस में जाकर उरियाँ औरतों को देखेंगे, नज़ारा करते फिरेंगे, मैं उनको खलीफे बनाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर ये फरमाया इस आयत में, यानी सूरत नूर की आयत नंबर 56 में, मैं बनाऊंगा। कैसे? जैसे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब को अल्लाह ताला ने बनाया था, जैसे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना खलीफा बनाया था, जैसे हज़रत से पहले 1,24,000 नबियों को अल्लाह ने अपने खुलफा बनाया था, ऐसे मैं बनाऊंगा। ये सूरत नूर की आयत नंबर 56 में वजाहत है अल्लाह की। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जी अपने मस्जिदों में ड्रामा, अपनी मस्जिद से शूरा बना के, अपनी मस्जिद से इंतखाब बना के, अपने मुलाजमों की, अपने मरात याफ्ता लोगों को दे के उनको इशारा कर देना, उनके ज़रिए अपना ड्रामा करना, गद्दियाँ बना लेना, ऐसा कोई बात नहीं। और खिलाफत का नाम इस्तेमाल करते रहना, ये सब झूठी बातें हैं। मैं जनाब ताहिर अमजद साहब से कहूँगा कि तेरे भाई ने, यानी अकरम महमूद साहब और खालिद वास्ती साहब ने 2014 से 2020 तक यही मैंने उससे बहस मुबासे किए हैं। लेकिन आपका भाई खालिद वास्ती साहब किसी सच्चाई, किसी हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं हो। बंदा बहसें करता है, मैं बहसें करता आया हूँ 6 साल। और फिर अब इसी वजह से मैंने मजबूरी की हालत में एक शर्त लगा दी है कि ये लोग तो एक बंदे सवाल उठाता है, उसको मैं जवाब देता हूँ, वो एक और सवाल कर देता है, और फिर जब उसका इत्मीनान हो जाता है तो फिर वो भाग जाता है, दूसरा आ जाता है। जमात अहमदिया कादियान की मैं बात कर रहा हूँ, उसको मैं जवाब देता हूँ उसके सवालों के, वो भाग जाता है, फिर तीसरा आ जाता है। ये 18 साल से यही सिलसिला मेरा शुरू हुआ है। किस किस की मैं बात सुनूँ, किस किस के सवालों का मैं जवाब दूँ। और इसीलिए अब मैंने शर्त लगा दी है कि जिस इंसान ने, मैं चाहता हूँ कि मेरा इख्तलाफ जमात अहमदिया कब्रिस्तान के जो नाम नहाद खलीफा है, जो हेड है, उसके साथ है मेरा। और इल्हामी पेशगी मुझसे मौत के बारे में या जो हमारे इख्तलाफात हैं उसके हवाले से अगर किसी को फैसले का हक़ है तो वो सिर्फ जमात अहमदिया कब्रिस्तान में एक वाहिद आदमी है, जनाब मिर्ज़ा मसूर अहमद। उसके अलावा सारे ही कीड़े मकोड़े हैं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। इस हवाला से फैसले का इख्तियार सिर्फ एक बंदे के पास है। अभी तभी मैंने शर्त लगा दी है कि जिस पहले तो चाहिए कि मिर्ज़ा मसूर साहब मेरे साथ बात करे, कहीं भी करे, कील आ जाए, लंदन मुझे बुला ले, मैं आ जाता हूँ। प्योर डिस्कशन जो प्रोग्राम है जनाब मोहतरमा अमीर फैसल साहब ने शुरू किया, वहाँ पे आ जाएं तो मैं उससे बात करूँगा। हम नेक नीति से मैं बात करूँगा इंशाअल्लाह ताला। हमारी जब हम गुफ्तगू करेंगे, हमारा मकसद किसी को शिकस्त देना नहीं होना चाहिए, बल्कि हक़ और सच क्या है हमें उसको तलाश करना है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे मुखालिफ जो मिर्ज़ा मसूद साहब है वो या उसका कोई नुमाइंदा जो भी मेरे साथ बात करे, नेक नीति से बात हम करें, और ये ना अपना प्रोग्राम बनाएं कि हमने मुखालिफ को चित करना है, उसको शिकस्त देनी है। नहीं, हमारी गुफ्तगू के दरमियान हमारा मुद्दा ये होना चाहिए कि हक़ और हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। तो वो जो ज़ाहिर हो जाए तो उसको हम सब मान ले, मेरा यही मकसद है। तो मैंने मजबूरी से अकरम महमूद साहब ने जो ड्रामे 6 साल किए मेरे साथ, उसके बाद मुझे समझ आ गई कि ये लोग तमाशबीन हैं सारे, इनके अंदर कोई सच्चाई, कोई ईमान नहीं है, ये तकवा से खाली लोग हैं। इनका मकसद है कि बहस बराए बहस। और जैसे कि एक मुहावरा है, हाथी के पाँव में सबके पाँव, मतलब कि जब मिर्ज़ा मसूद मेरे साथ डायरेक्ट बात करेगा या उसका कोई नुमाइंदा करेगा तो जो फैसला होगा तो फिर सब मुझे भी और मेरी जमात को भी कबूल करना पड़ेगा, और जमात अहमदिया कब्रिस्तान और मिर्ज़ा मसूद और उसके सब माने मुल्क को मानना पड़ेगा। तो ये मेरी मजबूरी के साथ मैंने आजकल ये अपना शर्त लगा दी है कि जिस किसी इस हवाले से मेरे साथ बहस के हवाले से पहले तो अपने जमात के कायद को खड़ा करें, अगर वो नहीं खुद बात करना चाहता अपने नुमाइंदे को भेज दें।
تو اس کے بعد جناب اپنا طاہر امجد صاحب خاکسار پر آپ نے یہ جو اعتراض اٹھایا تو اس کے متعلق میں اب کچھ گزارشات پیش کروں گا وضاحتی. اصل میں بات یہ ہے کہ عزیز عبد القدیر صاحب نے جو سوال آپ نے اٹھایا ہے اس کا جواب انہوں نے اچھا دے دیا ہے، شافی دے دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی ضرورت تو نہیں بنتی کہ میں اس کا جواب دیتا ہا. لیکن جناب طاہر امجد صاحب کو تسلی نہیں ہوئی، بلکہ جناب محترم امیر فیصل صاحب نے جو اس کی تعریف کی جواب کی، عظیم عبد القدیر صاحب کے جواب کی، اور اس کو پسند کیا، تو میرے خیال میں یہ باتیں جناب طاہر امجد صاحب کو اچھی نہیں لگیں. تو انہوں نے پھر وضاحتی سوال کر دیا جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے، میں نے پڑھا ہے ان کا سوال. تو پھر میں نے چونکہ انہوں نے میرا بھی نام لیا ہے سوال کرتے وقت کہ جمبا صاحب اگر چاہیں تو وہ بھی جواب دیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں عبد القدیر نے تو بہرحال جو جواب دیا تھا وہ بڑا بہترین جواب تھا، تو میں اب چاہتا ہوں کہ اپنی طرف سے میں جناب امجد صاحب کے جو سوال کا اس کو جواب دوں. ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں آگے بات کرنے سے پہلے. جناب طاہر امجد صاحب کا یہ جو سوال ہے نا، یہ اعتراض ہے، یہ بھی اسی قسم کا اعتراض بنتا ہے کہ مجھ سے زیادہ یہ اعتراض حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر جا پڑتا ہے. میرے مخالفین محمودیت یا ولائے قادیان یا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دفاع میں خاکسار پر جو حملے کرتے ہیں یا کرتے چلے جا رہے ہیں، دراصل یہ سارے حملے، یہ سارے اعتراضات دراصل حضرت مرزا غلام صاحب پر بن جاتے ہیں. جیسے کہ جناب اکرم محمود صاحب اور خالد واسطی صاحب اکثر کہا کرتے ہیں میری مخالفت میں، وہ کہا کرتے ہیں مسلم موت بہانہ ہے، مسیح موت نشانہ ہے. وہ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. ان کا یہ الفاظ پڑھنا اس آیت کے متعلق سب بے بنیاد جھوٹی باتیں ہیں. خدا ان کو جانتا ہے اور وہ گواہ ہے اس باتوں کا. میں آپ سے کہتا ہوں، میں اپنے مخالفین کو، جناب طاہر امجد صاحب نے یہ سوال جو اٹھایا اس آیت کے متعلق، یا اس کا بھائی جو ہے بڑا اکرم محمود اور خالد واسطی صاحب اٹھاتا رہا ہے پہلے 6 سال، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس طرح جناب اکرم محمود صاحب نے وہ جو بنایا ہے نا کہ مسلم موت بہانہ ہے، مسیح موت نشانہ ہے، میں اس کو ایک اور رنگ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. اصل حقیقت بھی یہی ہے کہ عبد الغفار جنبا بہانہ ہے جبکہ مسیح موت نشانہ ہے. جو تمام میرے مخالفین ہیں، قبرستانی جماعت کے نام نہاد خلفاء، نام نہاد پیٹ پرست مولوی، ان کے ارباب و اختیار، ان کے جیلے، سب جو میرے مخالفت کر رہے ہیں، دراصل عبد الغفار جنبا بہانہ ہے. اور ان کا سب کا مسیح، ان کے سب کا مسیح موت نشانہ ہے. تم مسیح موت پر اعتراض دراصل ان پر پڑھ رہے ہیں سارے، اور جتنے بھی کرو گے. اور میں یہ بھی ضمنی کہہ دیتا ہوں کہ جتنے آپ اعتراض مجھ پر کریں گے، کیونکہ انسان مخالفت میں اندھے ہو جاتے ہیں، ان کے دل اور دماغ بند ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کیا کہتا ہے، مرزا غلام صاحب کا الہام کیا کہتا ہے، اصل حقیقت کیا ہے. چونکہ وہ اندھے ہو چکے ہوتے ہیں، انہوں نے پھر اعتراض اور سوالات اٹھانے ہی ہیں. میں آپ کو ضمنی طور پر کہتا ہوں کہ جتنے بھی آپ مجھ پر اعتراض کرو گے، وہ سارے آپ کے اعتراضات جو مجھ سے پہلے نبی اور رسول گزر چکے ہیں دنیا میں، وہ سب پر جا پڑیں گے. تمہیں مجھے جھٹلانے کے لیے یقین رکھیں، میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے پہلے جتنے بھی رسول اور نبی دنیا میں مبعوث ہوئے تھے، سب کو جھٹلانا پڑے گا. اس کے بعد آخر پر جا کے پڑے عیسائی کو بھی جھٹلا لینا، کیونکہ تمام نبیوں کو جھٹلانے سے پہلے تک تم مجھے جھٹلا نہیں سکتے. میرے اپنے دعوے کو میں صادق ہوں. اس کے بعد میں جناب طاہر امجد صاحب سے کہتا ہوں کہ جناب آپ جانتے ہیں کہ حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا عقیدہ ایک مشرکانہ عقیدہ ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ہمارے آقا حضرت مرزا غلام احمد اسام کا یہ پیدائشی عقیدہ تھا حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا. اور آپ علیہ السلام آپ کی معموریت کے وقت بھی، یعنی حضرت مرزا غلام احمد اسام کی معموریت کے وقت بھی آپ کا یہی عقیدہ تھا. میں ابھی آپ کو ثبوت دوں گا اس بات کے کہ وہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو زندہ بجسم انسی آسمان پر چڑھا ہوئی مانتے تھے، کیونکہ ان کا پیدائشی عقیدہ تھا، پوری امت کا عقیدہ تھا. اس وقت جس گھر میں وہ پیدا ہوئے ان کا بھی یہی عقیدہ تھا.
جب مارچ 1882 میں ان کو اللہ تعالیٰ نے معمور فرما دیا اور مجدد بنا دیا اس امت کا، تب بھی ان کا یہی عقیدہ تھا کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زندہ بجسم انسی آسمان پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہی ابھی تک ہیں آسمان پر۔ تو وہ کہتے ہیں، بڑے حوالے ہیں، میں نے اکثر پیش کیے ہیں، وہ کہتے ہیں، میں ابھی حوالہ پڑھوں گا بھی، کہ میں تو صرف ان کا ایک ان کی راہ صاف کر رہا ہوں، اصل میں وہ جب تشریف لائیں گے تو وہ دین اسلام کے غلبہ کی راہ ہموار کریں گے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ عقیدہ جو ہے حضرت مرزا غلام صاحب کا 1891 تک آپ کا یہی عقیدہ رہا تھا، یعنی مشرکانہ عقیدہ کے، یعنی یہ عقیدہ ہی مشرکانہ ہے، ان کا بھی یہ رہا ہے عقیدہ۔ آپ تو یہ رو رہے ہیں نا کہ عبدالغفار جنبا اپنا مرزا طاہر کو آقا کہتا رہا اور ان کو اپنا غلام بتاتا رہا، آج ان کو فاسق اور کاذب اور فاجر کہہ رہا ہے۔ آپ تو فاسق فاجر کی بات کر رہے ہیں، میں مشرکانہ عقیدے کی بات کر رہا ہوں، جس کو شرک کو اللہ تعالیٰ نے، ابھی میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے النساء سورت کی آیت نمبر 49، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں یہ گناہ معاف نہیں کروں گا۔ تو مرزا غلام صاحب کیا یہ حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا عقیدہ جب ان کے تھا تو کیا یہ مشرکانہ عقیدہ نہیں تھا؟ ایک مشرکانہ عقیدہ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام صاحب کو مارچ 1882 کو معمور فرمایا، آپ علیہ السلام کو 14ویں صدی ہجری کا مجدد بنایا، اور ہمارے آقا حضرت مرزا غلام صاحب کا یہ مشرکانہ عقیدہ 1891 تک آپ کا یہی عقیدہ رہا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ الہام نازل فرمایا، سن لیجئے، یہ 1891 کی بات ہے۔ 1891 میں آپ علیہ السلام نے 3 رسالے لکھے، فتح اسلام، توضیح مرام اور ازالہ اوہام تحریر فرمائے۔ اور ازالہ اوہام لکھتے وقت اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ پر الہام نازل فرما دیا تھا، یعنی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام کی وفات کے حوالہ سے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ الہام ہے، اس کا حوالہ ہے یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 402۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے الہام کا ذکر کرتے ہیں، یعنی 1891 میں مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے۔ وَقَانَ وَعْدُ اللَّهِ مَفْعُولًا أَنْتَ مَعِي وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ أَنْتَ مُصِيبٌ وَمُعِينٌ لِلْحَقِّ۔ عربی عبارت کا ترجمہ اس طرح ہے، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، تو میرے ساتھ ہے اور تو روشن حق پر ہے، روشن حق پر قائم ہے، تو راہ ثواب پر ہے اور حق کا مددگار ہے۔ تو جناب طاہر امجد صاحب اس الہام تک، یعنی 1891 تک آپ کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم، جیسے کہ امت مانتی ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ایک انسان تھے، ایک ماں کے پیٹ میں پیدا ہوئے، روٹی کھاتے تھے، سارے ہوائج انسانی ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ ان کے متعلق ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ وہ آسمان پر زندہ بجسم انسی اٹھائے گئے ہیں، وہ زندہ بیٹھے ہیں آسمان پر، آخری زمانے میں وہی آئیں گے۔ انہوں نے فرمایا تھا 1891 سے پہلے براہین احمدیہ میں، حوالے موجود ہیں ان کے، میں تو ان کی راہ صاف کر رہا ہوں، ورنہ وہ آئیں گے زندہ بجسم انسی آسمان سے نازل ہو کر دین اسلام کی فتح اور غلبے کے راستے ہموار کریں گے۔ تو یہ بات ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی نا کہ آپ تو رو رہے ہیں نا کاذب اور فاجر اور فاسق کہنے کی، میرے اعتراض کر رہے ہیں کہ میں اس کو ان کی زندگی میں مطلب کہ اس کا غلام کہتا رہا، ان کو مانتا رہا، آقا کہتا رہا۔ تو یہ ساری باتیں تو میں اللہ تعالیٰ کے فرمان اور حکم پر کہتا رہا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنی بات عبدالغفار نرمی سے ان کو بتا، ہو سکتا ہے یہ بھٹکے ہوئے لوگ سمجھ جائیں، مرزا طاہر احمد کی عقل کام کر جائے اور وہ اپنے آپ کو بھی اس ظلم عظیم سے بچائے جو اس کے باپ نے کیا ہوا ہے۔ جماعت احمدیہ قادیان یعنی مرزا صاحب کی جماعت پر قبضہ کر کے 1914 میں اس پر قابض بن کر بیٹھ گیا اور اپنے آپ کو خلیفہ ثانی ڈکلیئر کرا لیا، خلافت کے نام پہ اپنی گدی بنائی، جس کا مقصد ان کا 1000 تک اس گدی کو چلانا ہے۔ تو مرزا طاہر نے اپنے پاس بھی اللہ کا یہی تھا، ارادہ تھا کہ اے عبدالغفار اس کو نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اس کو اپنا پیغام پہنچا۔ تو میں نے یہی کیا اور میں بری ذمہ ہوں اس بات میں، قیامت کے دن بھی جب باتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کے آگے میں بھی کھڑا ہوں گا، مرزا طاہر بھی کھڑا ہوگا،
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے وہاں پر، مرزا غلام صاحب بھی وہاں پر کھڑے ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا مرزا طاہر سے کہ اس عبدالغفار جمبا نے اپنا مقدمہ آپ کے آگے رکھا تھا، اس نے 108 تک اس شخص نے آپ کو آقا اور سید کہا تھا، آپ نے اس کا کیا جواب دیا؟ جو بھی اس نے مقدمہ آپ کے آگے رکھا تھا دلائل اور براہین کے ساتھ رکھا تھا، آپ نے کیسے جھٹلایا، کس دلیل سے جھٹلایا تھا؟ آپ اس کے مقدمے کے حوالے سے شیطانی وساوس یا جو بھی کہتے رہے تھے اس کے کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ تو یہ مرزا طاہر ہم کو قیامت کے دن بھی یہ جواب دینے پڑیں گے۔ تو بہرحال وہ جا چکا ہے، تو میں اس کے متعلق مزید کچھ نہیں کہتا۔ تو میں یہ جناب طاہر امجد صاحب سے کہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب 1891 تک جب تک انہیں الہام نہ ہوا ان کے مسیح موعود ہونے کا، ابھی جو میں نے الہام پڑھا ہے وہ ان کا یہی عقیدہ رہا ہے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی حیات کا، یا ان کا زندہ با جسم عنصر اوپر اٹھائے جانے کا۔ کیا یہ عقیدہ مشرکانہ عقیدہ نہیں ہے؟ کیا شرک سب سے بڑا عظیم گناہ نہیں ہے جس کے متعلق اللہ نے بار بار کلام پاک میں فرمایا ہے کہ میں یہ گناہ معاف نہیں کروں گا، باقی تمام گناہ جو چھوٹے بڑے جو بھی ہوں گے میں بخش دوں گا لوگوں کے، لیکن شرک جو انسان میرے بالمقابل کسی کو شریک ٹھہرائیں گے میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا عقیدہ شرکیہ اس سے بنتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان ذی روح نے مرنا ہے، جو پیدا ہوتا ہے اس نے مرنا ہے۔ کوئی بھی زندہ آسمان پر نہیں جا سکتا، نہ زندہ رہ سکتا ہے۔ حی و قیوم صرف اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ عظیم ذات ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز جو اس پر ہے یعنی زمین پر ہے فانی ہے، مگر تیرے رب کا جاہو خشم باقی رہے گا جو صاحب جلال و اکرام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی ہے، اس کا جلال باقی رہے گا۔ تو باقی جو کچھ بھی ہے ادھر زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ تو مسیح عیسیٰ ابن مریم کیسے زندہ رہ سکتا ہے جو زندہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں امت محمدیہ کے لوگ، اور بدبخت عیسائی تو اس کو خدا کا نعوذ باللہ بیٹا بنا کر بیٹھ گئے۔ تو یہ مسلمان بھی اصل دیکھا جائے تو حی و قیوم زندہ رہنا اور باقی ہر چیز کو زندہ رکھنا اللہ کی صفت ہے، وہ زندہ رہنے والا ہے۔ تو اس کی صفت میں یعنی یہ مطلب کہ یہ شرک ہے، یہ شرک فی صفات ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم زندہ ہیں آج تک 2000 سال سے، وہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نیچے اتریں گے۔ تو یہ ایک مشرکانہ عقیدہ ہے جناب طاہر امجد صاحب، اور ہمارے آقا حق و عدل امام مہدی و مسیح موعود اور امتی نبی حضرت مرزا غلام صاحب اسی عقیدے کے پیروکار 1891 تک رہے ہیں۔ میں اب ان کو آپ کو تھوڑے سے حوالے دے دیتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی وہ آپ کو یا سامعین کو کوئی شک نہ ہو اس میں، اس حوالہ سے۔ پہلا حوالہ سنیے، یہ جو براہین احمدیہ ہے آپ علیہ السلام کی کتاب روحانی ذہن جلد 1 صفحہ 601 تا 602 حاشیہ در حاشیہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جناب طاہر امجد صاحب دھیان سے سنیے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یرحمکم و ان اتم ادنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، خدائے تعالیٰ کا ارادہ اس بات کی طرف متوجہ ہے جو تم پر رحم کرے، اور اگر تم نے گناہ اور سرکشی کی طرف رجوع کیا تو ہم بھی سزا اور عقوبت کی طرف رجوع کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ ایت اس مقام میں حضرت مسیح کے جلالی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے۔ سمجھ گئے ہیں حضور صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت مسیح کے جلالی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے، یعنی اگر طریقے رفق اور نرمی اور لطف اور احسان کو قبول نہیں کریں گے، اور حق محض جو دلائل واضحہ اور آیات بینہ سے کھل گیا ہے اس سے شرکش رہیں گے، تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدائے تعالیٰ مجرمین کے لیے شدت اور عنف اور قہر اور سختی کو استعمال میں لائے گا، اور حضرت مسیح علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے اور تمام راہوں اور سڑکوں کو خس و خاشاک سے صاف کر دیں گے، اور کج اور ناراست کا نام و نشان نہ رہے گا، اور جلال الہی گمراہی کے تخم کو اپنے تجلی قہری سے نیست و نابود کر دے گا۔ اور یہ زمانہ یعنی اپنے زمانے کے متعلق فرما رہے ہیں حضور صاحب کہ اور یہ زمانہ اس زمانہ کے لیے بطور ارحاس کے واقعہ ہے، یعنی
اس وقت جلالی طور پر خدائے تعالیٰ اتمام حجت کرے گا، اب بجائے اس کے جمالی طور پر یعنی رفق اور احسان سے اتمام حجت کر رہا ہے۔ جناب طاہر امجد صاحب، آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہمارے آقا حضرت مرزا غلام صاحب کا یہی عقیدہ تھا براہین احمدیہ لکھتے وقت کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، وہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، 1900 سال ہو گئے ہیں، وہی آئیں گے، میں تو ان کی راہ صاف کر رہا ہوں، میرا زمانہ بطور ارحاس کے ہے، وہ آئیں گے تو اپنی تجلی قہری سے ہر گمراہی کو نیست و نابود کر دیں گے، ہر برائی کو نیست و نابود وہ کریں گے۔ سمجھ آ گئی کہ حضور صاحب کا یہ عقیدہ تھا حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا، جو کہ ایک مشرکانہ عقیدہ ہے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ دوسرا حوالہ سن لیجئے، یہ بھی روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ۔ حضور صاحب فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ عید جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش ہوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمی آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ تو جناب طاہر امجد صاحب کو پتہ لگ گیا ہوگا، یہ جو حوالے ہیں میں مرزا غلام صاحب کے پڑھ رہا ہوں براہین احمدیہ کے، کہ براہین احمدیہ جب لکھی گئی 1884 میں مکمل ہو گئی تھی، ان کا یہی عقیدہ تھا کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زندہ بجسم انسی اللہ تعالیٰ نے اوپر آسمان کے اٹھائے ہوئے ہیں، وہ وہیں پہ بیٹھے ہیں 1900 سال سے یا 1800 سال سے۔ اب وہ میرے بعد وہی نازل ہوں گے تو وہ اصل میں جو غلبہ اسلام ہے اس کی راہ ہموار کریں گے۔ میں تو ان کی آنے سے پہلے، ان کے نزول سے پہلے، ان کے ظاہر ہونے سے پہلے ان کے رستے صاف کر رہا ہوں۔ تو یہ جو حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا عقیدہ ہے یہ ایک مشرکانہ عقیدہ ہے، کیونکہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو ایک انسان تھے، کلو نفس ذائقۃ الموت، یہ جو آیت ہے بتا رہی ہے کہ ہر انسان فانی ہے، کوئی زندہ بجسم انسی آسمان پر نہیں جا سکتا۔ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کیسے چلے گئے، وہ بھی انسان تھے۔ تو حضرت مرزا غلام صاحب کا یہ جو عقیدہ ہے حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا، اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک مشرکانہ عقیدہ تھا۔ اس کے باوجود براہین احمدیہ کے حوالے یہ ابھی میں نے 2 پڑھے ہیں تو اس بات کی گواہی دیتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا براہین احمدیہ لکھتے وقت ان کے یہ عقیدے تھے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہوئے ہیں، وہی آئیں گے۔ اور علاوہ اسی زمانہ میں بلکہ 1882 میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر ماموریت کا الہام نازل فرمایا، اس وقت بھی آپ علیہ السلام کا یہی عقیدہ تھا۔ آپ تو رو رہے ہیں جنبا صاحب، جس کو آقا کہتا تھا، جس کی غلامی کا دعویٰ کرتا رہا، اب وہ اس کو فاسق، فاجر اور کذاب کہہ رہا ہے۔ وہ تو ایک ایسے گناہ ہیں، یہ غلطیاں ہیں، اگر کسی انسان سے ہو بھی جاتی ہیں، بلکہ میں تو حق کہہ رہا ہوں، کوئی غلطی نہیں ہے، میں تو فاسق کو فاسق کہہ رہا ہوں، اور فاجر کو فاجر کہہ رہا ہوں، اور کذاب کو کذاب کہہ رہا ہوں، میں کوئی غلط نہیں پتا۔ میرے مقابلے پہ آئیں، بتائیں مجھے کہ کس طریقے سے تمہاری یہ جال سازی ہے، تو کہتی ہے خدا کی بنائی ہوئی خلیفے، سب جھوٹ دجل فریب ہے، یہ بلائے قادیان کے نمبردار ہیں، یہ گدی ہے مرزا بشیر الدین محمود کی، جس پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خلافت کے مقدس نام استعمال کر انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، ان پر اپنی مذہبی آمریت قائم کی ہوئی ہے خلافت کے نام پر، جبکہ ان کا کوئی خدا سے تعلق نہیں ہے، نہ مرزا طاہر کا تھا، نہ مرزا ناصر احمد کا، نہ مرزا بشیر الدین محمود کا، نہ ہی آپ کے موجودہ مرزا مسرور احمد کا خدا سے کوئی تعلق ہے۔ تو میں ایسے شخص کو جس کے آگے اپنا مقدمہ رکھا اور بڑی عزت کے ساتھ میں نے اس کو 108 دفعہ 3 خط میں نے میرے پڑھ لیں، 108 دفعہ اس کو اے میرے سید، اے میرے آقا کہا، میں نے عزت پوری دی، جبکہ مجھے پتہ تھا کہ یہ بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ ہیں، اور جماعت جس گمراہی میں ان لوگوں نے ڈال دی ہوئی ہے، اللہ نے اس گمراہی سے احمدیوں کو نکالنے کے لیے ہی آج اس کو معمور فرمایا ہے۔ میں وہی مود نشان رحمت ہوں، مود ذکی غلام مسیح زماں ہوں، جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مرزا غلام احمد صاحب کو چلہ ہوشیار پور میں بشارت بخشی تھی۔ میں وہی وجود ہوں، اللہ نے مجھے خبر دی ہے۔ تو اب میں اگر ان کو فاسق اور فاجر کہتا ہوں اور کذاب کہتا ہوں، وہ اس لیے کہتا ہوں کہ مرزا طاہر احمد نے جب میرا مقدمہ ان کے آگے گیا تو جو رویہ اختیار کیا، ان کا رویہ ایسا تھا کہ انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میرے ساتھ تو ظلم کیا ہی کیا انہوں نے،
اور پوری جماعتی انبیاء قبرستان کو پر ظلم کر کے لوگوں پر گئے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ جب ایک مقدمہ میرے آیا ہے، اگر عبدالغفار جنبہ اپنے مقدمہ میں غلطی پر ہے تو جناب میرے ساتھ بات کرتے، مجھے بلاتے، مجھے دلائل سے سمجھاتے کہ آپ کا مقدمہ یا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کس طرح درست نہیں ہے، مجھے بتاتے، دلائل دیتے۔ لیکن میرا مقدمہ غلط ہوتا تو مجھے بتاتے نا، دلیل تو ہے کوئی نہیں، یہ تو سارا جھوٹ ہے، جو فریب ہے، جو تماشا بنایا ہوا ہے۔ اس لیے وہ خاموش رہے، مجھے دباتے رہے، اور میرے متعلق جو بھی نازیبہ الفاظ انہوں نے کی ہے، اور وفات سے یعنی 2002 کی بات ہے، 2003 میں تو فوت ہو گئے، منہائم میں اس آیت کے متعلق نامناسب لفظ انہوں نے استعمال کیے۔ تو اگر میں یہ اب کہتا ہوں تو میں درست کہتا ہوں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو فاسق فاجر کذاب کہنا کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی غلطی پر بھی کسی کو کہہ دے تو یہ ایسے گناہ نہیں ہیں جو ناقابل معافی ہیں، اللہ ان کو معاف کرے گا۔ اللہ مشرک کا جو گناہ ہے شرک کا، وہ معاف نہیں کرے گا۔ میں تو ثبوت دے رہا ہوں کہ مرزا غلام صاحب ہمارے آقا 1882 میں جب ان پر ماموریت کے الہام نازل ہوئے تو وہ خود ایک ایسے عقیدے کے قائل تھے، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے، جو کہ مشرکانہ عقیدہ ہے، جس عقیدے میں شرک فی الصفات میں ایک انسان کو داخل کر دیا، بلکہ بدبخت عیسائی تو اس کو خدا کا نعوذ باللہ بیٹا بنا کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو مسلمان بھی اس عقیدے کے جو ماننے والے لوگ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جو صفات ہیں اس میں وہ شرک کر رہے ہیں۔ دراصل ایک مٹی سے بنایا گیا بندے کو جو انہوں نے آسمان پر زندہ چڑھایا ہوا ہے، جو کہ ناممکن ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جو اس زمین پر پیدا ہوگا تو ایک دن اس پر موت آئے گی، وہ مرے گا، اسی زمین میں دفن ہوگا، اسی زمین سے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اٹھایا جائے گا۔ یہ تو دو میں نے حوالے طاہر امجد صاحب پیش کیے ہیں کہ مرزا غلام صاحب کا عقیدہ بھی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا تھا 1891 تک۔ اب میں ان کے ایسے کچھ الہام آپ کے آگے رکھتا ہوں۔ یہ 1882 مارچ کی بات ہے، یہ جو تذکرہ ہے جناب طاہر امجد صاحب صفحہ 35 دیکھنا، وہاں پہ پڑھنا جو عبارتیں میں پڑھنے لگا ہوں۔ اب مارچ 1882 میں حضور صاحب لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، یا احمد بارک اللہ فیکا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما الرحمن علم القرآن لتنذر قوما ما انذر آباؤہم ولتستبین سبیل المجرمین قل انی امرت وانا اول المومنین۔ جناب طاہر امجد صاحب غور سے سنیے، یہ مارچ 1882 کے الہام ہیں مرزا غلام صاحب پر، جب ان کا عقیدہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا تھا، جو کہ ایک مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے آپ کو مخاطب کر کے، قل انی امرت وانا اول المومنین قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کل برکات من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ اس طرح ہے ان الہاموں کا، اے احمد خدا نے تجھ میں برکت رکھ دی ہے، جو کچھ تو نے چلایا یہ تو نے نہیں چلایا بلکہ خدا نے چلایا۔ خدا نے تجھے قرآن سکھلایا تاکہ تو ان لوگوں کو ڈراوے جن کے باپ دادے ڈرائے نہیں گئے، اور تاکہ مجرموں کی راہ کھل جائے کہ میں خدا کی طرف سے مامور ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ جناب طاہر امجد صاحب مارچ 1882 کی یہ بات ہے، جب آپ علیہ السلام کا خود عقیدہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا تھا، جو کہ ایک مشرکانہ عقیدہ ہے۔ شرک کے متعلق اللہ فرماتا ہے میں کبھی اس کو معاف نہیں کروں گا۔ ایک ایسا انسان دنیا میں تھا جس کو اللہ نے پسند کیا، چن لیا، جبکہ عقیدہ اس کا مشرکانہ عقیدہ تھا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا، اس کو کوئی علم نہیں تھا، کیونکہ اس وقت پوری امت کا یہی عقیدہ تھا، جس گھر میں وہ پیدا ہوئے تھے ان سب کا عقیدہ یہی تھا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا، ان کو بھی یہی تھا۔ تو اللہ اس کو مارچ 1882 میں مخاطب کر کے فرماتا ہے، قل انی امرت وانا اول المومنین، کہہ میں خدا کی طرف سے مامور ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ کہہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، اور باطل بھاگنے والا ہی تھا۔ ہر ایک برکت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے۔ تو اس کے بعد اسی صفحہ پر یعنی تذکرہ کے صفحہ 35 پر
جو مترجم ہے اس نے کو تھوڑی سی وضاحت کی ہے، میں چاہتا ہوں افادہ عام کے لیے اور بطور خاص جناب طاہر امجد صاحب کی علم میں اضافے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی پڑھ دوں۔ مترجم صاحب لکھتے ہیں، یہ صفحہ ہے آئینہ کمالت اسلام، صفحہ 109، حاشیہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 109۔ مترجم صاحب لکھتے ہیں، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کوٹ کر رہے ہیں، مجھ کو یاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھ کو یاد ہے کہ ابتدائے وقت میں جب میں معمور کیا گیا تو مجھے یہ الہام ہوا کہ جو براہین کے صفحہ 238 میں مندرج ہے، یا احمد و بارک اللہ فیکا و انا اول المومنین، تو جناب یہ مارچ 1882 کے الہام ہے، اور آپ اس وقت لکھ رہے تھے براہین احمدیہ میں بھی کہ مسیح عیسی ابن مریم زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، وہ وہیں پہ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں 1800 سال سے یا 1900 سال سے، تو وہی نازل ہوں گے، تو وہ دین اسلام کے غلبہ کی راہ پیدا کریں گے۔ میں تو ان کی راہ صاف کرنے والا ہوں، میں تو بطور ارحاس کام کرتا پھر رہا ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو مامور فرمایا اللہ نے۔ آگے وہ مترجم لکھتا ہے، دوسرا انہوں نے حوالہ دیا ہے، یہ دوسرا ہے نصرت الحق صفحہ 51، روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 66۔ مترجم صاحب لکھتے ہیں، حضور صاحب کے الفاظ ہیں، ناگہاں عنایت ازلی سے مجھے یہ واقعہ پیش آیا کہ یکدم شام کے قریب مجھے خدائے تعالیٰ کی طرف سے کچھ خفیف سی غنگدی ہو کر یہ وحی ہوئی۔ یہ کون سی؟ یہ ماموریت کی۔ اور اگلا بھی سن لیجئے، یہ بھی جو پیش مترجم صاحب کوٹ کر رہے ہیں، یہ ہے کتاب البریہ صفحہ 168 حاشیہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 201۔ مترجم صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس طرح لکھتے ہیں، جب 13ویں صدی کا اخیر ہوا اور 14ویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ الرحمن علم القرآن تا وانا اول المومنین۔ تو ابھی میں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو 1882 میں جب ماموریت کا آپ پر الہام فرمایا اور آپ کو مجدد صدی 14 ہجری مقرر فرما دیا تھا، یعنی آپ مجدد بھی تھے اس صدی کے، مامور من اللہ بھی اللہ نے بنا دیے۔ اس کے باوجود آپ کا عقیدہ کیا تھا؟ حیات مسیح عیسی ابن مریم کا عقیدہ تھا، جو کہ ایک عقیدہ ایسا ہے کہ جس میں مطلب کہ شرک فی صفات کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اور شرک کیا ہے ابھی میں شروع میں بتا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر بھی بتایا ہے۔ آگے وہ مترجم صاحب لکھتے ہیں، ایک اور حوالہ پیش کرتے ہیں، یہ ضرورت الامام کا ہے، روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 502۔ وہ حضور صاحب کے یہ الفاظ لکھتے ہیں کہ اس الہام کے روح سے خدا نے مجھے علوم قرآنی عطا کیے ہیں اور میرا نام اول المومنین رکھا، اور مجھے سمندر کی طرح معارف اور حقائق سے بھر دیا ہے، اور مجھے بار بار الہام دیا ہے کہ اس زمانہ میں کوئی معرفت الہی اور کوئی محبت الہی تیری معرفت اور محبت کے برابر نہیں۔ آج خود میں بھی یہی پوری جو انسان ہیں، خواہ وہ احمدی ہیں، غیر احمدی مسلمان ہیں، یا کوئی بھی انسان ہے جس مذہب سے بھی اس کا تعلق ہے، اس عاجز کو جو اللہ تعالیٰ نے معرفت الہی بخشی ہے، جو اپنی محبت مجھے بخشی ہے، تم میں سے کوئی بھی اس معرفت الہی میں، اس محبت الہی میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ میں محمدی مرزا غلام صاحب کا وہی موعود نشان رحمت ہوں، وہی موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہوں، جس کو محمدی مرزا غلام صاحب نے مسلم موعود کا ٹائٹل دیا تھا اپنی زندگی میں۔ جب آپ کا صاحبزادہ بڑا بشیر احمد اول فوت ہوئے تو جو انہوں نے اشتہار لکھا تو اس میں اسی وجود کے متعلق انہوں نے مسلم موعود کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ تو میں سامعین کو کہتا ہوں کہ آج خاکسار کا بھی وہی دعویٰ ہے جو 1 صدی قبل میرے آقا محمدی مرزا غلام صاحب کا دعویٰ تھا۔ تو مجھے امید ہے کہ جناب طاہر امجد صاحب کو سمجھ اس بات کی آ گئی ہوگی کہ آپ تو مجھ پر اعتراض کرتے پھر رہے ہیں نا کہ جنبا صاحب اپنی زندگی میں خطوں میں لکھتے رہ گئے مرزا طاہر کو کہ اے میرے آقا، اے میرے سید، اپنی غلامی کا پرچار بھی کرتے رہے، دعویٰ بھی کرتے رہے ہیں۔ آج جنبا صاحب کہہ رہے ہیں ان کے متعلق کہ فاسق، فاجر اور کذاب۔ میں جناب طاہر امجد صاحب سے کہتا ہوں کہ میرا مقابلہ کیجئے پیور ڈسکشن پروگرام میں اپنے خلیفہ صاحب جو ہیں، جو بھی ہیں، خلیفہ کہاں ہیں؟ بہر آپ خلیفہ کہتے ہو تو میں بھی کہہ دیتا ہوں، اس کو کہیں کہ میرا سامنا کرے، ہماری گفتگو ہو۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ تمہاری یہ جو جس کو میں بلائے قادیان کے نمبردار کہتا ہوں، یہ خلافت الی منہج نبوت ہے، اگر آپ ثابت کر دیں
قرآن کریم کی روح سے، مرزا غلام صاحب کے الہام اور آپ علیہ السلام کی تحریروں کی روح سے آپ ثابت کر دیں کہ یہ تمہارا یہ سلسلہ ہے جڑا بلائے قادیان کے نمبرداروں کا، یہ خلفائے علی منہاج نبوت ہیں۔ دوسرا کہ اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ مرزا غلام صاحب کی اولاد جو ہے ساری لڑکے چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی الہامی پیشگی مسلم موت کے دائرہ بشارت میں آتے ہیں، تو میں یقین کر جاتا طاہر امجد صاحب، میں بڑے ادب سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ منہ مانگا آپ کے جو خلیفہ ہے ان کو یا آپ کی پوری جماعت کو یا آپ کو منہ مانگا انعام دوں گا، جو مانگنا مانگ لینا، جو کچھ، بلکہ میں کہہ دیتا ہوں جو کچھ میرا ہے اس دنیا میں، بہت کچھ ہے، میں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا، وہ آپ کو دے دوں گا انعام میں، اور اپنے دعوے پر نظر ثانی کر لوں گا۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ کوئی خلیفے شریفے نہیں ہیں، یہ سب فراڈ، جھوٹ اور دجل ہے، اور یہ سارے جھوٹے بشیر الدین محمود صاحب نے دعوے کیے، اور جھوٹے، بلکہ ان کے دعوے سے پہلے لوگوں نے ان کو متعلق دعوے کر دیے کہ المصلح المعود، قدرت ثانیہ کا مظہر ثانی، یہ ساری اس کی مکر اور فریب تھے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے، کہ بیفور ٹائم لوگوں کے ذہن میں ڈال دو کہ لوگ میری طرف توجہ کریں اس پیشگوئی کے حوالے سے، جبکہ سب جھوٹ ہے۔ وہ تو بلائے قادیان جو جس کا سلسلہ 1914 سے ہوا، اس کا بانی مبانی تھا، اور یہ بلائے قادیان دراصل بلائے دمشق جو الہام ہے مرزا غلام صاحب کا، یہ غالباً 1907 میں ہوا تھا 9 اپریل کو، اس کی کاپی ہے، اور میں نے اپنے 2 خطبات میں بطور خاص 2 اگست 2019 کا خطبہ جمعہ اور 1 جنوری 2021 کا خطبہ جمعہ، یہ دونوں یہ خطبات جو ہیں سارے میرے الغلام.com پر آن ایئر ہیں، آپ یہ 2 خطبے بطور خاص سنیں۔ میں نے دلائل اور براہین سے، مرزا غلام صاحب کے الہاموں کی روح سے، ان کی تحریرات کے ذریعے سے، ان کے بیانات کی روح سے ثابت کیا ہے کہ یہ موجودہ بلائے قادیان جو کہتے ہیں خلفائے علی منہاج نبوت ہیں، یہ بلائے دمشق جو الہام ہے اسی کا یہ کاپی ہیں، یہ وہی ہے، یہ وہی بلائے دمشق ہے یہ۔ اور کلیسیا کی طاقت کا نسخہ مرزا بشیر الدین محمود کا وہ تفسیر ان کی کبیر ہے، اس کی جلد 10 میں وہ حوالہ بارہا میں نے پڑھ کر سنایا ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ میرے بعد بھی اس طرح کر کے جو جیسے پوپ بنتے ہیں اس طرح اپنا طریقہ یاد کر لینا۔ یہ ساری جیسے عیسائیوں میں پاپائیت شروع ہے 1800-1900 سال سے یا 2000 سال ہونے والے ہیں، یہ اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ کوئی خلیفے ہیں مسیح صاحب نے مریم کے، نہ وہ بنا کے گئے، وہ سب دجل ہے، فریب ہے۔ اسی قسم کا فریب مرزا بشیر الدین محمود نے 1914 میں مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ کرنے کے بعد یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو امید ہے اب میں آخر پہ ایک اور چند باتیں بتا دیتا ہوں جناب طاہر احمد صاحب کے لیے، کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ لقمان کی آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، جب وہ اسے نصیحت کر رہا تھا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا، یقیناً شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے، یعنی مشرکانہ عقیدہ جو انسان بھی شرک کرے گا، اپنا کوئی مشرکانہ عقیدے کو فالو کرے گا، تو یہ ظلم عظیم ہے، خود خدا فرما رہا ہے۔ اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا عقیدہ بالکل ایک مشرکانہ عقیدہ ہے، کوئی انسان بھی دمی 2000 سال تک زندہ نہیں رہ سکتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو حی ہے اور قیوم بھی ہے، جو زندہ کرتا ہے بھی ہے، خود زندہ ہے اور قائم ہے، اور باقی تمام مخلوق کو زندگی بخشتا ہے اور ان کو قائم رکھتا ہے۔ علاوہ اس کے سورۃ النساء کی آیت 37 میں اللہ فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو مسیح صاحب نے مریم کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا ہوا، بدبخت عیسائیوں نے، اور مسلمان بھی یہ شرک میں مطلب کہ وہ داخل ہو چکے ہیں، اس کو زندہ بجسم انسی آسمان پر بٹھا کر جا کے، حالانکہ وہ نہ بیچارہ گیا ہے نہ وہ زندہ ہے، وہ تو فوت ہو گیا۔ آپ نے برگزیدہ نبی جو پہلے ان سے گزرے تھے ان کی طرح
انہوں نے بھی اپنا مشن پورا کیا، اس کے بعد تبھی وفات کے ساتھ وہ فوت ہو گیا۔ علاوہ اس کے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ اخلاص میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کر فرماتا ہے اے پیارے نبی تو کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے احتیاج ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور اس کا کبھی کوئی ہمسر نہیں ہوا۔ اب جناب طاہر امجد صاحب حضرت مسیح صاحب نے مریم کو زندہ آسمان پر اٹھا کے بٹھا دینا، کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا جو ذات ہے اس کی ہمسری نہیں کا عقیدہ بنا لیا گیا؟ یعنی یہ شرکی عقیدہ نہیں ہے؟ اور عیسائی تو بدبخت اس کا بیٹا بنا کر بیٹھ گئے ہیں۔ مسلمانوں نے اگر بیٹا نہیں بنایا ہوا، لیکن یہ زندہ بجسم انسی آسمان پر لے جا کے بٹھا دینا اور زندہ بجسم انسی آسمان سے اتارنا، تو یہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذات ہے اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والی باتیں ہیں، کیونکہ اللہ کے بغیر کوئی حی نہیں ہو سکتا، نہ قیوم کو ہو سکتا ہے۔ تو یہ عقیدہ اگر دیکھا جائے تو یہ شرکی عقیدہ ہے۔ میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں یہ بات کہ جتنے بھی میرے مخالفین ہیں، وہ مخالفین خواہ اکرم محمود اور خالد واسطی ہو، یا ان کا بھائی چھوٹا جناب طاہر امجد صاحب ہو، یا کوئی اور ہوں، مخالفین جماعت احمدیہ قبرستان کے خلیفے ہوں، وہ طاہر احمد ہو، ناصر احمد ہو، محمود بشیر الدین محمود ہو، یا مرزا مسور ہو، یا کوئی بھی ہو، جو بھی اس عجز پر اعتراض کرتے چلے جا رہے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں اور اعتراض کی شکل میں کرتے ہیں، دراصل میں آپ سے پھر کہوں گا کہ مجھ پر یہ جو اعتراض کر رہے ہیں، دراصل مجھ سے پہلے یہ جو اعتراض ابھی جناب طاہر احمد صاحب نے کیا ہے مرزا صاحب علیہ السلام پر، اس سے بڑا اعتراض مخالفین کرتے ہیں۔ آپ تو کہہ رہے ہو نا کہ غفار صاحب نے اپنی آقا کہا، ان کو اپنے آپ کو غلام کہا، جہاں مخالفین مرزا صاحب پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ جس اعتراض کا میں جو سوال اٹھایا ہے آج، کہ مرزا صاحب 1891 تک اسی عقیدے کے قائل تھے، حیات مسیح صاحب نے مریم کے، میں نے خود ان کے پروگرام سنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ اگر یہ وہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ تو مانتے ہیں نا عیسی ابن مریم کو ابھی بھی زندہ مانتے ہیں، کیا مرزا غلام صاحب اس مشکانہ عقیدے پر قائم رہے تھے؟ تو جناب اصل میں یہ جو اعتراض آپ کر رہے ہیں، اس سے بڑے اعتراض تو پھر مرزا غلام صاحب پر اٹھتے ہیں۔ پھر کیا کرو گے آپ؟ دراصل مجھے جھٹلانے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ مرزا غلام صاحب پر حملہ آور ہو چکے ہیں، کہ یعنی بلائے قادیان یعنی محمودیت مرزا بشیر الدین محمود کا دفاع کرنا ہے، بھلے مرزا غلام صاحب پر اعتراض کرنا پڑے۔ تو آپ کا یہ ایمان ہے، آپ کا یہ علم ہے، آپ کہاں چلے گئے ہو؟ مرزا غلام صاحب کی احمدیت کی طرف واپس پلٹو، اسلام کی طرف واپس پلٹو۔ تو وہی میں بات پھر دہراؤں گا کہ یہ جو کہا کرتے تھے اپنا آپ کے بڑے بھائی اکرم محمود صاحب کہ مسیح و موت بہانہ ہے، مسیح موت نشانہ ہے، اور میں آپ سے بھی کہوں گا بڑی معذرت کے ساتھ، آپ کے اکرم بھائی جو معترض رہتا ہے، ہمیشہ اعتراض کرتا ہے اس سازش پر، کہ آپ لوگوں کے حوالے سے بھی میں یہی کہوں گا کہ عبدالغفار بہانہ ہے، آپ کے لیے بہانہ ہے۔ دراصل آپ کا بھی مسیح موت کو نشانہ بنا رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے یہ کرتے پھر رہے ہیں اعتراض، تو اصل میں آپ بھی مسیح موت پر یہ حملے کرتے پھر رہے ہو۔ تو یہ جو میں نے آپ جب سب کچھ بتایا ہے اس اپنے لیکچر میں دلائل اور براہین کے ساتھ بتایا ہے، آپ جو میرے پر اعتراض اٹھاتے پھر رہے ہیں، میں تو مانتا ہوں ان باتوں کو کہ میں نے اللہ کے حکم پر ان کو آقا بھی کہا اور سید بھی کہا، اپنے آپ کو غلام بھی کہا ان کے آگے، اور بڑی عزت اور ادب کے ساتھ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون صاحب کو نصیحت کی تھی کہ بڑی نرم نرم باتیں کرنا، سمجھانا ان کو، ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائے۔ ایسی اللہ نے مجھے کہا کہ اے عبدالغفار بڑی نرم سے، بڑی تہذیب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ یہ اپنا پیغام اس کے آگے رکھ دے، مرزا طاہر کے آگے۔ تو میں نے وہ رکھا، اور 108 دفعہ تینوں خط میرے پڑھ رہے ہیں الغلام.com پر، لیٹر سیکشن میں وہ آن ہیں، 108 دفعہ دیکھیں، نوٹ کریں، 108 دفعہ میں نے ان کو اے میرے آقا، اے میرے سید کا۔ آگے آقا صاحب اور سید صاحب کیا کرتے پھر رہے تھے؟ وہ جناب شیطانی وسوسے یہ جو سارے میرے متعلق حملے کرنے شروع کر دیے 1993 میں ہی۔ پھر 2002 میں منہائم میں جلسہ جو تھا جرمنی کا، اس میں پر میرے پر حملہ کر دیا انہوں نے۔ تو اس کے بعد یہ سارا آغاز تو مرزا طاہر احمد کا نا، اس عاجز کے متعلق انہوں نے بدزبانی پہلے شروع کی۔ وہ 5 دسمبر
یا 6 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ میں دھواں دار تقریر کہتے ہیں آزاد ضمیر کے حوالے سے ہر انسان کو حق ہے کہ وہ جو سوچنا چاہے، جو نظریہ قائم کرنا چاہے وہ قائم کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے۔ اگر وہ اپنے نظریے اور سوچ کو دوسروں کو بتانا چاہے تو وہ بتا سکتا ہے، کسی کا حق نہیں ہے کہ اس پر کوئی ظلم کرے۔ اگر اس کے نظریہ نقطہ نظر کو سننے کے بعد کوئی انسان اپنے نظریات بدل لیتا ہے، اپنے عقائد بدل لیتا ہے، کسی کا حق نہیں ہے کہ اس پر ظلم کرے۔ اور پھر وہ پہلا آدمی جو اپنے نظریہ قائم کرتا ہے یا نقطہ نظر وہ بیان کر کے لوگوں کے نظریات بدلتا ہے، عقائد بدلتا ہے، تو اس پر بھی کوئی کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کو کوئی سزا دی جائے۔ تو میرا جناب طاہر امجد صاحب سے سوال ہے، آپ کے بڑے بھائی اکرم محمود اور خالد واسطی سے بھی سوال ہے کہ آزادی ضمیر کا یہ حق جماعتی احمدیہ قبرستان میں دوسرے عام احمدیوں کو کیوں نہیں ہے؟ میں بھی ان میں ہی شامل تھا۔ اب تو میرا اخراج مقاطع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، یہ ظالم لوگ ہیں، کوئی مذہبی لوگ نہیں ہیں، نہ کوئی روحانی لوگ ہیں، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان سے۔ میں بڑے معذرت کے ساتھ جناب طاہر امجد صاحب سے کہتا ہوں، ہوش کے ناخن لو، آپ کہاں بیٹھے ہوئے؟ اپنے اندر خوف پیدا کرو، تقویٰ پیدا کرو۔ جب آپ میں تقویٰ پیدا کرو گے، خوف پیدا کرو گے، تو آپ کو اللہ علم دے گا، آپ کے ذہن کھلیں گے، آپ کو حقیقت کا پتہ لگے گا۔ آپ کو تو گمراہی میں ڈال دیا گیا ہے ان لوگوں نے، جن کو تم خلیفے کہتے ہو خدا کے بنائے ہوئے، یہ تو جال ساز لوگ ہیں۔ تو میں صرف یہی سوال کرتا ہوں کہ اگر آزادی ضمیر کا حق مرزا طاہر نے اس تقریر میں خطبہ جمعہ میں کہا تھا تو میرا حق کیوں نہیں تھا؟ تو مجھ پر کیوں وہ پھر مطلب کہ آپ دیکھیں ان کے جواب وہ کیا کہتے رہے ہیں میرے متعلق، یہ سب فراڈ ہے۔ تو میں اب آخر پہ یہی کہتا ہوں کہ جناب طاہر امجد صاحب، اگر ایک مشرکانہ عقیدے کا پیروکار مامور من اللہ اور امتی نبی اور امام مہدی و مسیح موعود ہو سکتا ہے، بن سکتا ہے، تو پھر ایک فاسق، ایک کذاب نام نہاد خلیفے کا پیروکار مامور من اللہ اور موعود ذکی غلام مسیح زماں یا مسیح موعود کیوں نہیں بن سکتا یا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرا آج کا جو لیکچر ہے وہ اس کا عنوان اسی طرح میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ جناب طاہر امجد صاحب کے لیے ہے۔ اگر ایک مشرکانہ عقیدے حیات مسیح کا پیروکار مامور من اللہ اور امتی نبی ہو سکتا ہے، بن سکتا ہے، تو پھر ایک فاسق اور نام نہاد خلیفے کا پیروکار مامور من اللہ ذکی غلام مسیح زماں اور مسلم موعود کیوں نہیں بن سکتا؟ تو امید ہے جناب طاہر امجد صاحب کو اپنا انہوں نے جو اعتراض اس پر کیا اس کی حقیقت کا پتہ لگ گیا ہوگا۔ وہ کوئی اعتراض ہی نہیں، اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے۔ میں یہ جو ان کا جو سوال انہوں نے کیا ہے، میرا بھی نام لیا ہے، ابھی جمبا صاحب اگر چاہے جواب دینا وہ میں دے رہا ہوں۔ اصل میں آپ کو جواب تو عزیزم عبدالقدیر صاحب نے ہی دے دیا تھا، وہ بڑا اچھا پرفیکٹ جواب تھا، لیکن چونکہ محترم جناب امیر فیصل صاحب نے ان کے جواب کی بڑی تعریف کی اور بڑا پسند کیا، تو اس کا آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور آپ نے پھر اس کو مزید وضاحت کر دی، اس سوال کی وہ کر دیا۔ تو میں نے وہ پڑھا، تو آج میں پھر آپ کا وضاحتی سوال جو ہے اس کا میں جواب دے رہا ہوں۔ تو آج کا میرا جواب جو ہے حصہ اول ہے۔ میں نے دلائل اور براہین سے بتا دیا ہے کہ اگر میں اس کو مرزا طاہر کو کذاب یا فاسق کہتا ہوں، دلائل دیکھ کر کہتا ہوں کہ بالکل ثابت ہے کہ یہ لوگ فاسق اور کذاب ہیں۔ مرزا غلام صاحب کا دامن، احمدیت کا دامن، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن، قرآن کریم کا دامن یہ چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ کا دامن چھوڑے ہوئے ہیں لوگ۔ جو اللہ کو چھوڑ دیں، قرآن کریم کو چھوڑ دیں، مرزا غلام صاحب کا دامن چھوڑ دیں، اس کے مبشر الہامات کو چھوڑ دیں، اس کی فرمودات کو تحریری جو ہے اس کو چھوڑ دیں، تو کیا وہ فاسق نہیں ہے؟ تو کیا وہ کاذب نہیں ہے؟ تو میں جب فاسق اور کاذب کہتا ہوں دلائل اور براہین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور پھر یہ میں نے ثابت کر دیا ہے دلائل اور براہین کے ساتھ۔ میرے آقا، ہم سب کے آقا حضرت مرزا غلام صاحب جب معمور ہوئے تھے، اللہ نے ان کو معمور فرمایا تھا اور مجدد بنایا تھا 14ویں صدی ہجری کا، مارچ 1882 کی باتیں ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے آگے پڑھ کر ان کے الہام سارے سنائے ہیں کہ جب انہوں نے معمور فرمایا تھا، مجدد بنایا تھا، تو اس وقت بھی ان کا اپنا عقیدہ جو تھا حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا تھا۔ میں نے ثبوت دیا، ان کے حوالے پڑھے ہیں براہین احمدیہ کے۔ یہ سارا معاملہ 1881 تک جا رہا، یعنی 1881 تک وہ اسی عقیدے کے پیروکار رہے ہیں۔ اس وقت بھی
उम्मत मोहम्मदिया की अक्सरियत इसी मुशरकाना अक़ीदे की पैरोकार है। बहरहाल उनको जब अल्लाह ताला ने इल्हाम फरमा दिया तो उन्होंने इस अक़ीदे को यानी मुशरकाना अक़ीदे को छोड़ दिया। और मैंने इल्हाम भी उनका पढ़ दिया है, ये अज़ाला वहाम में है, रूहानी ज़ैन जिल्द 3 सफ़ा 402 पर सामीन वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने अपना अक़ीदा बदल लिया। यानी बाज़ वक़्त इल्म ना होने की वजह से हम लोग उम्मत मोहम्मदिया में पैदा हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौलवियों ने घड़ी हुई हैं जिनका हमको पता नहीं है। जमात अहमदिया कब्रिस्तान में भी यही ड्रामा हुआ है। जो बशीरुद्दीन महमूद ने कह दिया, जो उनके जानशीनों ने कह दिया, ये सारे ना कोई खलीफे हैं, ना इनका कोई खुदा की कसम खा कर कह रहा हूँ, ना कोई अल्लाह ताला से इनसे कोई तल्लक है, ना ये अल्लाह को, ना कुरान करीम को मानने वाले हैं, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। मैं हल्फन ये बातें कह रहा हूँ। ना मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब को ये औलाद है उसको नहीं मानती। अगर मानती होती तो मैं तो 18 साल से कह रहा हूँ, बल्कि 1993 से कह रहा हूँ कि मिर्ज़ा ताहिर को ये इल्हाम क्या कह रहे हैं। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के इल्हाम बता रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के घर में वो निशान रहमत, वो मऊ ज़की ग़ुलाम को पैदा नहीं किया था बतौर जिस्मानी लड़का। मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब की औलाद को, जिस्मानी औलाद को बाहर निकाल दिया इस इल्हामी पेश भी मुस्लिम मौत से। तो ये इल्हाम कह रहे हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के, मेरे नहीं, उनके। मानो इनको, लेकिन तुम नहीं मानते। तो तुम तो छोड़े हुए सब कुछ। अगर मैं ऐसे लोगों को जो कहते हैं ऐसे हम खुदा के बनाए हुए खलीफे हैं, ये झूठ बोलते हैं ना, इस किस्म के लोगों को, झूठों को, काज़बों को मैं काज़ब कह दूँ, इस किस्म के फास्कों को जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मसीह मौत को छोड़ चुके हैं, मैं फासिक कह दूँ, मैं क्या कह रहा हूँ? कोई बुरी बात कह रहा हूँ? हाँ, मेरे आका मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब का अदम इल्म होने की वजह से ला इल्मी में पैदाइशी अक़ीदा उनका यही था, हयात मसीह साहब ने मरीम का, जो कि एक गलत, एक मुशरिकाना अक़ीदा है। आप इसका इनकार नहीं कर सकते, मैंने हवाले दिए हैं। तो अगर एक मुशरिकाना अक़ीदे का पैरोकार को, पैरवी करने वाले को अल्लाह ताला 1882 में मार्च में मामूर मिनल्ला बना सकता है, मुजद्दद सदी 4 दहम हिजरी बना सकता है, तो इस किस्म के काज़बों और फास्कों के एक पैरोकार को, इस आजिज़ को, अब्दुल गफ़ार जंबा को अल्लाह ताला मामूर मिनल्ला, मऊ ज़की ग़ुलाम मसीह ज़मा या मुझसे मौत क्यों नहीं बना सकता? बना सकता है। ये मैंने मिसाल दी है मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब की, आगे हम मिसाल दे रहा हूँ। आज का ये जो मेरा जवाब है आपके वज़ाहती सवाल का हिस्सा अव्वल है। इंशाअल्लाह ताला इसकी बड़ी तफसील है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आगे जो बातें हैं बहुत सारी हैं, वो अगर मैं सब बयान करूँ तो 3 घंटे लगेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो मैं लेक्चर दूंगा वो हिस्सा 2 होगा इसी आपके वज़ाहती सवाल का। तो इसी पे मैं सामिनी किराम अपने लेक्चर को ख़त्म करता हूँ और आखिर पर मैं अपने आका हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम की कुछ इल्हामी दुआएं पढ़कर अपना लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। हुज़ूर साहब ने फरमाया था 1 सदी कबल, आज मैं भी वही आप सामीन के आगे वही चीज़ें पढ़ता हूँ और मेरी भी अल्लाह ताला के हुज़ूर यही दुआ है कि अल्लाह ताला ये बड़े ज़ालिम और मुनज़्ज़म लोग हैं, इन्होंने ब्रेन वाशिंग के साथ मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के मानने वालों को ज़िंदा दरगूर किया हुआ है, ज़हनी मफलूज कर दिए गए हैं सारे, उनको कोई सकत नहीं, कोई हक़ और सच की बात कहने के लिए, खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है इनमें। तो ऐसा इन्होंने 100 साल में यही काम किया है। इनसे मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब की किताबें छीन ली, अपने इजलास मुनक़िद करते रहे, उनमें ब्रेन वाशिंग करते रहे इनकी, और इससे इन्होंने ज़िंदा अहमदियों को ज़िंदा दरगूर कर दिया। तो बहरहाल मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तू ही हक़ और सच का फ़ैसला फरमा, ऐसे हालात पैदा कर दे कि ये जो फासिक और कज़ाब टाइप लोग हैं जो कहते हैं हम खुदा के खलीफे हैं, जबकि सही झूठ बोलते हैं, इनका कोई खुदा से तल्लुक़ नहीं है, तो फिर इनका पर्दा दरी कर दे, इनके पर्दे खोल दे कि किस किनके मकार ये फिर भी लोग हैं। तो मैं भी अल्लाह ताला के हुज़ूर यही दुआ करता हूँ, रब्ब इन्नी मज़लूमुन फ़ंतसिर, रब्ब इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, रब्ब इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर फ़साहिक़हुम तसहीक़ा, रब्बिनसुरनी अलल क़ौमिल मुफ़्सिदीन, रब्बिनसुरनी अलल क़ौमिल फ़ासिक़ीन, रब्बिनसुरनी अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ऐ मेहरबान खुदा, एक करिश्मा अपनी कुदरत का दिखा, तुझको सब कुदरत है ए रब्बुल वरा, हक़ परस्ती का मिटा जाता है नाम, एक निशान दिखला कि हो हुज्जत तमाम। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अव्वलम व आखिरम व ज़ाहिरम व बातिनन, हो व मौलाना निअमल मौला व निअमन नसीर।
ونعم الوکیل۔